बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वलीना खान आपको ईमान की रोशनी में खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इट्स ऑनर फॉर मी कि शी इज़ विद मी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। कैसी हैं आप? बड़ी मेहरबानी। प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं। मेरे बारे आई एम एन ऑर्डिनरी वुमन। मेरा नाम शाहीना आसिफ है और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और अभी तो एट द एंड ऑफ लाइफ मैं बहुत सारा चैरिटी का काम करती हूँ। सो माय फोर्टे इज सर्विस अबव सेल्फ नाउ। So I'm trying to help people all around. माशाल्लाह, चैरिटी में आप जिस तरह आपका कंट्रीब्यूशन इन आवर सोसाइटी, इट्स रियली रिमार्केबल। तो मैं ये चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि रोटरी की आप डीजी हैं, रोटरी पाकिस्तान की, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताएं। रोटरी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है कि सारी दुनिया में सर्विस अबव सेल्फ का पैगाम पहुँचाया जाए। और इसके जो बेसिक रूल्स हैं वो 4 हैं, और वो ये हैं कि जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं, बोलते हैं, कुछ काम करते हैं, उसमें सच होना चाहिए। सच्चाई जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये बेस करता है। जो कुछ भी कह रहे हैं आप उसमें सच है। दूसरी चीज़ जो वो बेस करते हैं कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो किसी को नुकसान ना दे। और तीसरी चीज़ ये है कि क्या जो कुछ भी आप कह रहे हैं और कर रहे हैं, क्या इससे दुनिया को कोई फ़ायदा है, किसी को कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन फ़ायदा भी क्या है। और चौथी चीज़ ये कि क्या ये पूरी दुनिया के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये क्या एक बेहतर चीज़ है। सो इसकी बेसिस के ऊपर 7 एवेन्यूज़ ऑफ सर्विस हैं रोटरी में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वाटर एंड सैनिटेशन है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है, एजुकेशन है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ है, और पोलियो सबसे बड़ा उसका एक प्रोग्राम है जो कि सारी दुनिया में जो WHO वाले रन कर रहे हैं, लेकिन उसको रोटरी जो है कॉम्प्लीमेंट करती है। और सारी दुनिया में, इवन पाकिस्तान में, रोटरी जो है वो पोलियो में बहुत एक्टिव है। इसके अलावा हम ओल्ड एज लोगों का ख्याल करते हैं, फिर हम अवेयरनेस सेमिनार्स करते हैं, बूढ़े लोगों के लिए काम करते हैं, दरख्त लगाते हैं, एनवायरनमेंट पे काम करते हैं। सो इसका एक टोटल ग्लोबल जो इफेक्ट है वो बेनिफिशरी है। इट्स नोबल काज। और इसके लिए मुझे ये बताएं कि आजकल पोलियो के केसेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? असल में पोलियो एक ऑनगोइंग डिजीज़ है जो अब दुनिया से तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जिसमें ये एग्जिस्ट करती है, और उसमें एक पाकिस्तान है और एक अफ़गानिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, मगर क्योंकि अब ट्रैवल बहुत ज़्यादा है और इमिग्रेशन बहुत है, और कमिंग टू अफ़गानिस्तान एंड गोइंग टू अफ़गानिस्तान ट्राइबल बेल्ट के अंदर से ये आती है, और बच्चे जो हैं वो अपने पेट में इस डिज़ीज़ को कैरी करते हैं। और जब वो फुजला उनका पानी में मिक्स होता है, तो पानी जो है उसके सैंपल्स के अंदर अब पोलियो वायरस लाहौर में भी मौजूद है, कराची में भी मौजूद है, और बहुत सी जगह पे मौजूद है। सो हमें वाटर सैनिटेशन के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, और बच्चों को हमें पोलियो के कतरे जो है वो लाजमी पिलाने चाहिए। और रोटरी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि बहुत सारे रिफ्यूज़ल केसेस होते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हमने नहीं पिलाने, हमारे बच्चे को ये हो जाएगा। उसका क्या रीज़न है कि लोग क्यों इस तरह? एक्चुअली इसको बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस इसमें मौजूद हैं, और ये मशहूर कर दिया गया था कि पोलियो के कतरों से हमारी जो कौम है वो इनफर्टाइल हो जाएगी। ये एक मिथ डेवलप हो गई थी, जो कि हमारा बेसिकली रोटरी के लोगों का यही काम है कि उसको, उस मिथ को ख़त्म करें और लोगों को एडवाइस करें। जो फेलियर्स हैं, जहाँ पे भी बच्चों को नहीं पिलाते लोग, उनको जाके हम कन्विंस करें। और अब तो ये एक ऑफेंस है कि अगर आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट ना कराएं। डोर टू डोर जाके पिलाते हैं करते, फिर भी केसेस आ रहे हैं, तो इट्स सो वियर्ड। इसकी क्या वजह? उसमें केसेस आते हैं बिकॉज ये बच्चे जो हैं बाहर से खाना लेते हैं, पानी पी लेते हैं, स्कूल जाते हैं, पानी से भी। हाँ जी, पानी के अंदर इट्स अ वाटर बोर्न डिजीज, तो पानी से ही जाता है ये वायरस जी। तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और ये कंटिन्यूइंग है प्रॉब्लम अभी, लेकिन आई होप कि
ہم اب بہت جلدی اس پہ قابو پا لیں گے انشاءاللہ ضرور. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے جو روٹری کا ایک ہے انیشیٹو کہ میک گرین پاکستان، تو اس میں کس حد تک آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم لوگ نے یہ موٹو اس سال بنایا تھا کہ آپ کا ہر روٹیرین جو ہے، فار ایگزامپل اگر آپ 1500 یا 2000 جتنے بھی روٹیرین کسی بھی جگہ پہ ہیں، تو اگر ہر انسان اپنا نام کا، اپنے بچوں کے نام کا، اپنے گرینڈ چلڈرن کے نام کا ایک درخت لگاتا ہے اور اس درخت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کوئی 5-10 ہزار ٹریز جو ہیں ایزیلی لگا سکتے ہیں. سو اگر ہم اس کو نہ صرف درخت کو لگانا ضروری ہے، بہت سارے لوگ درخت لگا دیتے ہیں، بہت ساری آپ ایسوسیشن دیکھتے ہیں جو درخت لگا کر چلے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب خود ہی یہ درخت جو ہے چل پڑے گا، دوسرے دن اس کو بکری کھا جاتی ہے، بھینس کھا جاتی ہے، یا کوئی اکھاڑ لیتا ہے، یا وہ مر جاتا ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے. سو نہ صرف درخت لگائیں، اس کو لک آفٹر بھی کریں. یہ میرا جو ہے پرائم میسج ہے کہ آپ جب بھی درخت لگائیں اپنے بچوں کی طرح ان کو پالیں اور ان کو کیئر کریں ان کی. ہاں جی. اچھا ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے کچھ اسکولس بھی ہیں جو روٹری کے چل رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا ہے؟ جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ ہمارا فوٹے ہونا چاہیے، بیکاز جو ملک ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اگر کسی ملک کو، کسی سوسائٹی کو، کسی چیز کو اپنے ڈسٹروائے کرنا ہو تو اس کے ملک کے ایجوکیشن سسٹم کو ڈسٹروائے کر دیں، وہ ملک خود بخود ختم ہو جائے گا. اور ہمارا ملک اس دہانے پہ پہنچ چکا ہے. ابھی ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں، اسکولس ہیں، ان کو میں نے سنا ہے کہ پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے تاکہ بچوں کی ایجوکیشن کچھ شاید بہتر ہو. تو اس لیے میرے خیال میں گورنمنٹ کنونسڈ ہے کہ پرائیویٹلی بہتر طور پہ بچوں کا لک آفٹر کیا جا سکتا ہے. سو میری یہ کوشش ہے کہ روٹری کلبز جو ہیں وہ کچھ اسکولس کو اڈاپٹ کر لیں گورنمنٹ آف پنجاب کے اور ان کو رن کریں، تاکہ وہ بچے جو ہیں کم از کم بیسک ایجوکیشن جب بچوں کو مل جاتی ہے تو یوزفل سٹیزن بنتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو ان کو سگنیچر بھی نہیں کرنا آتا. سو ایک مہم چلی تھی روٹری کی طرف سے ہی کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی ان پڑھ لوگ ہیں کم از کم ان کو ان کا نام لکھنا سکھا دیں، تو وہ بھی ایک صدقہ جاری ہے، بہت بڑی بات ہے. سو اسپیشلی عورتیں جو ہیں جو آپ کے گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا. سو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کی ایجوکیشن جو ہے اس کو بہتر کریں. ایون کچھ ایسے اسکولز ہیں جو کہ بلڈنگز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن ان کو رن کرنے کے لیے ان کے پاس بجٹ نہیں ہے، تو آپ اس پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ بجٹ تو دیکھیں، جب ہماری بجٹ کی اسپینڈنگ ارریگولر ہوگی، آپ کے پاس اگر 1 روپیہ ہے اور آپ 2 روپے خرچ کر رہے ہیں تو آپ تو ڈیفیسٹ میں ہی جائیں گے نا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اوور اسپینڈ کہاں کر رہے ہیں. اب گورنمنٹ اتنی بڑی گورنمنٹ ہے، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے لیول پہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جو چیزیں ہم بدل نہیں سکتے اس کے بارے میں ہم نہ کریں، کچھ بھی کہیں تو اچھا ہوتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے کہ ہم نے ہمارا جو بجٹ ہے، ہماری زندگی میں جو ہمارے پاس چیریٹی کے لیے بجٹ ہے، اس کو اگر ہم وائزلی یوز کریں تو مے بی اگر ہم 10 بچوں کو بھی ہیلپ کر دیتے ہیں، ہم 10 عورتوں کو ہیلپ کر دیتے ہیں، میرے لیے وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جی. تو یہ روٹری کے فنڈز یہ باہر سے ہوتے ہیں یا ہمارے ملک میں ہمارے ہی لوگ اس فنڈز کو ریز کرتے ہیں؟ دیکھیں روٹری کئی لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ روٹری جو ہے اس کے بعد بہت پیسے ہیں اور آپ ان پیسوں کو جیسے مرضی اسپینڈ کر لیتے ہیں. ایسے نہیں ہے. روٹری آپ کو کچھ نہیں دیتی سوائے آپ کو ایک کام کی ذمہ داری دیتی ہے روٹری، اور آپ کو کچھ نہیں دیتی. روٹری آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی بجٹ ہے، جو بھی چیریٹی ہے، اس کو آپ پراپرلی، اور پاکستان جیسا ملک اور اسلامی ممالک جو ہیں وہ تو اتنی زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، لیکن ان کی چیریٹی جو ہے نا اس کی ڈائریکشن کوئی نہیں ہے. سڑک پہ فقیر بیٹھے ہوئے پروفیشنل بیگرز ہیں، انہی کو جا کے ہم کھانا کھلاتے رہتے ہیں سارا دن. اور آپ کے نیبرہڈ میں سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے، تو ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ان کو ضرورت نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو ڈو دا نیڈ اسیسمنٹ. آپ جب بھی کوئی پروجیکٹ کریں، جب بھی آپ کو خیرات کرنے کی سوچیں، جب بھی آپ کے پاس کچھ فالتو پیسے ہوں جو کہ آپ نے لوگوں پہ اسپینڈ کرنے، تو آپ نیڈ اسیسمنٹ کریں. آپ چاروں طرف دیکھیں، آپ کسی کو کہیں کہ جا کے یہ اسیس کرو کہ کون سا ایک گھر ہے جس کو ہماری ضرورت ہے.
ابھی ہم نے کچھ راہ انسانیت کے ساتھ مل کر سائیکلز بانٹی تھی، تو وہ سائیکل جو ہیں وہ اس طرح سے بانٹی تھی کہ سارا دن گاڑی اور ہمارا ایک بندہ کوئی موٹر بائک لے کے پھرتا رہتا تھا دیکھنے کے لیے سروے کے کہ لیے کون سا بندہ جا رہا ہے، بوڑھا آدمی جس کی سائیکل ٹوٹی ہوئی ہے، اس سے روک کے پوچھنا کہ آپ کی سائیکل کیوں ٹوٹی ہوئی ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، پھر اس کو دیکھ کے پھر اس کو وہ چیز دی جاتی. تو آپ کا پروجیکٹ اگر صحیح لوگوں تک پہنچے تو وہ بہت بڑی بات ہے. تو روٹری کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آپ کے اس میں کوئی روٹری میں ایسی کوئی کمیٹی یا ایسا کوئی گروپ ہے جو کہ چیک کرے کہ واقعی لوگ ڈیزرونگ ہیں جن تک یہ پہنچانی ہے چیریٹی یا اس طریقے کا کچھ ہے؟ روٹری انٹرنیشنل نے ہمیں بہت کلیئر رولز دیے ہوئے ہیں. روٹری انٹرنیشنل ایک بہت اچھی آرگنائزیشن ہے اور اس کی لرننگ لیسنز اگر ہم دیکھیں آن لائن ملتے ہیں، اور وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے نیڈ اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے، آپ نے اپنے ایریا میں کیسے اسیس کرنا ہے کہ کون سی جگہ پہ ضرورت ہے، اور پھر ان سب چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈفرینٹ کیڈرز روٹری نے بنائے ہیں، جو کہ اسسٹنٹ گورنرز ہیں یا ڈپٹی گورنرز ہیں یا گورنر خود ہیں یا کلب کے پریزیڈنٹس ہیں، کلب کے سیکریٹریز ہیں. وہ یہ چیزیں مانیٹر کرتے ہیں اور ایکسپیرینس روٹیرین جو ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگ جو فرینڈز آف روٹری ہیں ان سے ہیلپ لی جاتی ہے. آئی ایم سو آنرڈ کہ میں بھی روٹری کا ہی حصہ ہوں، تو میں نے بھی ایز اے پریزیڈنٹ پاسٹ پریزیڈنٹ اس فریضے کو نبھایا ہے. تو الحمدللہ ایک سیٹسفیکشن جو آپ کو ملتی ہے آئی تھنک وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتی. آپ جیسے ہی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں یا اس کے لیے کوئی بھی آپ ایکشن لیتے ہیں، وہ ایک آپ کو عجیب سی سیٹسفیکشن ملتی ہے. جی. تو آپ مجھے بتائیں وومن امپاورمنٹ کے بارے میں کہ آپ کس طرح لیڈیز کو یا لڑکیوں کو آگے لا رہے ہیں، یا روٹری میں ان کا کس طرح ان کا کیا کہتے ہیں رول ہے جو وہ پلے کر رہی ہیں؟ دیکھیں، عورتیں جو ہیں وہ ایک ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. وی آلویز سے دیٹ جو عورت ہے وہ مرد کو کمپلیمنٹ کرتی ہے اور مرد آدمی جو ہے وہ عورت کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ کئی ہماری فیمیل ایسوسیشنز ایسی ہیں جو صرف عورتوں کی بات کرتی ہیں، وہ آدمیوں کو اس میں انکلوڈ نہیں کرتے. میرے خیال میں انکلوژن بہت زیادہ ضروری ہے. جتنی رسپیکٹ آدمیوں کو چاہیے ہم نے ان کو دینی ہے، جو ان کا درجہ ہے وہ ہم نے ان کو دینا ہے، جو ان کا رول لائف میں ہے وہ ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اسی طرح آدمیوں کو عورتوں کا جو رول ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. انکلوژن اور ایکوٹی یہ ہمارا ہونا چاہیے. روٹری ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں ایکوٹی رکھیں اور انکلوژن رکھیں. جو بھی لوگ ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، کالے ہیں، پیلے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، ریلیجن نہیں ہے اس میں، تو آپ سب کو انکلوڈڈ رکھیں اپنے پروجیکٹس میں اور ہر انسان کے لیے ایز انسانیت خدمت کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرے قبیلے کے اگینسٹ ہے. ان چیزوں سے ہم روٹری کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بغیر کسی رنگ و نسل کی تفریق کے سب کے لیے آپ لوگ اتنا ماشاءاللہ جی بالکل کر رہے ہیں. تو یہ آئی تھنک سب سے پازیٹیو اور بہت اچھی بات ہے، اور آج کل کی سوسائٹی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. جی. آپ کسی اور جو ایسوسیشنز یا فاؤنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ مل کے کام کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، میں بہت ساری ایسوسیشنز کے ساتھ کام کر رہی ہوں. ہماری کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کی سوسائٹیز ہیں، سوسائٹی آف آبس اینڈ گائنی ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے، ہلال احمر والے ہیں، تھیلیسیمیا سوسائٹیز ہیں. یہ ساری جو ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں اور ان کو انٹریکٹ کرتے ہیں. جہاں پہ ان کو روٹری کی ضرورت ہے، جہاں پہ روٹری کو ان کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں. اٹ مینس کہ روٹری کے ساتھ ڈفرینٹ کلبز یا وہ کولیبریشن کر کے آپ ساتھ چل سکتے ہیں. بالکل چل سکتے ہیں اور چلنا چاہیے. بالکل، اور آج کل تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. تو آج کل کے جو پاکستان کے حالات ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان جو ہے پاکستان ہمارا ملک ہے جی، اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. خون میں پاکستان شامل ہے. میں جس قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، میں آئی ایم اے بلوچ بیسیکلی، اور میرے جو دادا تھے وہ اس ٹرائب سے بلانگ کرتے تھے، اس ٹرائب کے سردار تھے.
جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کیا، ان کے خلاف کام کیا تھا. اینڈ یو نو آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ. مائی فادر واز این آرمی آفیسر اور ان کو شیر جنگ کا ایوارڈ ملا تھا. میرے ہسبینڈ، میرے بھائی، سب ہم لوگ جو ہے آل آر ورکنگ، سم ان دی آرمی، سم آؤٹ سائڈ دی آرمی. مگر یہ آرمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا یہ ہے کہ ایک اپنے وطن سے محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کو جتنا بھی آپ جو بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چھوٹا سا بھی کوئی کام کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، کسی بھی فارم میں کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے. اور سیم اللہ تعالیٰ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ کی نیت سب سے زیادہ اس چیز پہ. اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے. اگر کوئی ہمارے ملک میں مسائل ہیں تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ہم کوئی چاہے پاکستانی کہ اپنا روٹری کے ساتھ مل کے کام کریں یا کنٹریبیوشن کریں اس نوبل کاز میں، کس طریقے سے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اٹس ویری ایزی. اگر آپ روٹری پاکستان کے نام سے گوگل کریں یا میرے نام سے گوگل کریں ڈاکٹر شاہین آصف چودھری، تو آئی کین ہیلپ دیم کہ آپ نے اپنا پیسوں کو یا اپنی چیریٹی کو کیسے چینلائز کرنا ہے. آپ کا فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ کیا آپ بچیوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بچوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ڈرگ ابیوزرس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ درخت لگوانا چاہتے ہیں؟ ہم ہر ایک کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، ان کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں، ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اور پیسے جو ہیں اس کا بہت، جو بھی آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، ایون اگر ہمارے پاس 100 روپیہ ہوتا ہے یا 1000 روپیہ ہوتا ہے، ہم اس کا آڈٹ کرتے ہیں اور ایکسٹرنل آڈٹ بھی کراتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر. ہمارے جو بھی اپنے روٹیرینس ہیں کنٹریبیوشنس کرتے ہیں، اس کا ریگولر آڈٹ ہوتا ہے. ایون سیمینارز بھی ہوتے ہیں جن میں سیمینارز ہوتے ہیں. سیمینارز میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے، یو نو مور اباؤٹ روٹری. ایک آپ کی ریکگنیشن ہوتی ہے کہ آپ نے روٹری کے لیے کچھ کیا ہے تو آپ کو ریکگنائز کیا جائے. ہر انسان کو اپنی تعریف پسند ہوتی ہے. اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے گا تو آپ کو اچھا لگے گا. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ فیلوشپ. بیکاز روٹری موسٹلی زیادہ تر میری عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے کہہ لیں ان کو یا تھوڑے سے زیادہ سینئر سٹیزنس کہہ لیں، تو وہ لوگ جو ہے آپس میں ملتے جلتے ہیں. ان کو ایک فیلڈ آف انٹرسٹ مل جاتا ہے، ان کو سم تھنگ ٹو ڈو ان کی لائف میں ہوتا ہے. اور ان کے ساتھ پھر ینگسٹر جیسے آپ ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں تو ان کو اور انرجی ملتی ہے. اور اٹ از ٹرو کہ روٹری میک لیڈرز، ایسا ہے. روٹری کا جو موٹو ہے یا اس کا جو آئیڈیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایوری روٹیرین از اے لیڈر. ہر روٹیرین کو وہ لیڈر بناتے ہیں. یعنی آپ پورا آپ کے کلب میں اگر 34 ممبر ہیں تو وہ 34 ہی لیڈر ہیں. بیکاز آپ سب کو جب آپ پریزیڈنٹ بنتی ہیں، آپ اپنا سیکرٹری بناتی ہیں، پھر 11 پوسٹ آپ اپنے اور لوگوں کو دیتی ہیں، اور وہ پھر روٹیٹ کرتے ہیں. اگلے سال وہ کوئی اور بن جاتا ہے. آپ سب ساتھ مل کے چلتے ہیں اور so everybody is a leader. تو آپ ایسا کچھ کرنا چاہ رہی ہوں ان فیوچر، جو آپ کرنا چاہ رہی ہوں، اپنے کوئی فیوچر پلانس کے بارے میں بتائیں. میں جو کرنا چاہ رہی ہوں وہ میں ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہ رہی ہوں. اور وہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہمارے پاس اسکول ہے، ایک غزالی ٹرسٹ اسکول جس میں بہت غریب بچے پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا امپروو کیا جائے. اس میں کچھ ہم اب کیونکہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بچوں کو وہ ایجوکیشن، بہت غریب بچوں کو اس کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ اور اگر اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں ایجوکیشن کو. پاکستان میں عورتوں کے جو مسائل ہیں اور ہم اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتی ہیں اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ تھوڑے سے باقی ملکوں سے زیادہ ہیں. ڈیولپڈ ورلڈ میں جو عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں، بیکاز میں نے باہر کے ملکوں میں بھی کام کیا ہوا ہے، تو جتنی بھی خواتین وہاں پہ آتی ہیں وہ بڑی انیشیل سٹیجز آف ڈیزیز میں آتی ہیں. یعنی ان کو کچھ چھوٹا سا ہی پرابلم ہوتا ہے تو ان کو میڈیکل کیئر مل جاتی ہے. ہمارے ملک میں ہوتا ہی ہے کہ وہ چھوٹا پرابلم انریکگنائز جاتا ہے، جو مرض جب بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے یا پھیل جاتا ہے، فار ایگزامپل کینسر جو ہے، وہاں پہ ہم اسٹیج 0، اسٹیج 1، اسٹیج 2 پہ دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اسٹیج 4 یا اسٹیج 3 میں کینسر کو، جو کہ انٹریٹیبل ہو چکا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں بہت میل نرشڈ ہوتی ہیں. خواتین جو ہیں ان کو انیمیا ہوتا ہے،
اور انیمیا اور میل نرشمنٹ کے بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ ان کے بچے ہوتے ہیں یہاں پہ, ان کی اسپیسنگ اچھی نہیں ہے, فیملی پلاننگ اتنی اچھی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے اوپر نیچے بچے پیدا کر کر کے خواتین جو ہے ان کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ بہت ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے. اوبویسلی وہ ان کی اکنامکس میں بھی فرق پڑتا ہے, اور تیسری ان کو کئی خواتین ایسی ہیں جن کو ہیرسمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں. ہیرسمنٹ تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا میں ہے, ورک پلیسز میں ہے, آپ مارکیٹس میں چلے جائیں وہاں پہ ہے. سو اس میں عورتوں سے زیادہ آدمیوں کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. دے شوڈ ہیلپ اس اینڈ دے شوڈ میک گائیڈ لائنس ایٹ ورک پلیس. ورک پلیس میں ایسے ایشوز کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. روٹری اسپیشلی ہیرسمنٹ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتی ہے کہ کسی جگہ پہ ورک پلیس میں یا روٹری میں کوئی کسی خاتون کو, کسی بچے کو, کسی آدمی کو ہیرسمنٹ نہ ہو. کوئی صرف عورتوں کو نہیں کہتے, وہ سب کا کہتے ہیں. ہاں جی, ہیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی, چاہے وہ فزیکل ہو, مینٹل ہو, سیکشل ہو, کچھ بھی ہو. یہ اٹ شوڈ بی اوائڈڈ. یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے لیکن یہ آل اوور دا ورلڈ ہے. بیسکلی ہماری پیشنٹس جو ہیں وہ میل نیوٹریشن ہوتی ہیں اور ذرا دیر سے ہسپتال پہنچتی. تو یہ گائنی کے جو ایشوز ہیں, یہ اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے یا ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے, کیا ایشوز ہیں, کیوں وہ اس چیز کو میرے خیال میں ڈیلیز جو ہیں ہمارے ملک میں, ڈیزیز کی 3 طرح کی ڈیلیز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ دے آر ناٹ اویئر اباؤٹ دا ڈیزیز. دوسرا یہ ہے کہ ان کی اکنامک پرابلمز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ڈیلیز ہو جاتی ہیں. اور تیسری یہ ہے ڈسٹنس. اگر آپ گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ کوئی پراپر ڈاکٹر نہیں ہے, دائی ہے یا کوئی لوکل کویک ہے یا حکیم صاحب ہیں, وہ ان کے پاس کافی دیر تک وہ اپنا علاج کراتے رہتے ہیں. اوبویسلی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ٹو ٹریول, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ٹو ٹریول ٹو اے بگر سٹی. تو اس وجہ سے یہ ڈیلیز جو ہیں ان کی وجہ سے کمپلیکیشن. تو یہ جو ہیلتھ کرائسس ہیں پاکستان میں, ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ہاسپٹلس میں نہیں ڈاکٹرس ہوتے جو ان کو گائیڈ کر سکیں یا انہیں بتا سکیں, کیونکہ شہروں میں تو آپ کو پتا ہے کہ سب کچھ ہے, یہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہیں. بہت سے گاؤں ایسے ہیں اور آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, سب نہیں لیکن دیر از اے گریٹ پرسنٹیج آف اسمال ہیلتھ سینٹرز. ہیلتھ سینٹرز گورنمنٹ نے ہر جگہ بنائے ہوئے, یہ نہیں کہ گورنمنٹ نے بنائے نہیں ہیں, ڈاکٹرز بھی ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں, نرسز بھی ڈپیوٹس کیے ہوئے ہیں, لیکن ان کی جو مانیٹرنگ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ ان کی جو ورک پلیس ہے وہ اچھی ہوگی تو ڈاکٹر وہاں رہے گا, اس کے بچوں کو وہاں سیفٹی ہوگی تو ڈاکٹر وہاں رہے گا. سو یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں, سیفٹی کے ساتھ, وہ جو فیسلٹی ہے اس کے ساتھ, اور مانیٹرنگ کے ساتھ. ایون آپ نے بتایا آئی ایم آلسو فرام بلوچ فیملی, تو بلوچستان میں کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ لڑکیوں کو ایون ہاسپٹل جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اس کی وجہ ہے یہ فیملی ایشوز ہوتے ہیں یا کیا ہے یہ کہ ان کے پاس بیسک رائٹس بھی نہیں ہیں ایون ہاسپٹل جانے کا بھی؟ اس کے لیے دیکھیں ہمیں محنت کرنی ہے نا. ہم لوگوں کو اویئرنیس جب ہم کریٹ کریں گے لوگوں میں, اگر ہم ان کو بتائیں گے اچھی چیزیں ہاسپٹل کے, اگر ہم ان کو بتاتے ہی ہیں کہ اسپتال میں کیا ہو رہا ہے, غلط کام ہو رہے ہیں یا کوئی ان کو مس ٹریٹ کر رہا ہے یا ان کو وہاں پہ اچھی سروس نہیں ملتی ہے, وہاں پہ ان کو پیسے خرچ ہوتے ہیں, تو وہ کیوں آئیں گے وہاں پہ؟ آج کل آپریشن کا کافی ہے کہ نارمل ڈیلیوریز نہیں ہوتی, تو آپ مجھے بتائیں عام لڑکیوں کے لیے کہ وہ کیسے اپنی کیئر کریں, جیسے ہی وہ پریگننٹ ہوں تو کیا اپنی خوراک میں شامل کریں کہ ان کی ایک نارمل ڈیلیوری ہو, تو اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں. ایکچولی گھروں میں ڈیلیوری نہیں ہونی چاہیے. اب ڈیلیوری تو میرے خیال میں کسی اچھے یونٹ میں ہونی چاہیے, اچھے ہسپتال میں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نارمل ڈیلیوری ان ریٹروسپیکٹ ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے کہتے اچھا فلاں کی ڈیلیوری جو ہے وہ نارمل ہوئی تھی, لیکن ڈیلیوری کے دوران کچھ کمپلیکیشنز کئی دفعہ ایسی ہو جاتی ہیں جس میں آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جو آپ نے پوچھی کہ لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے, دیکھیے فرام دا اسٹارٹ ہمیں یہ اپنے دماغ میں سوچ لینا چاہیے
کہ جو حمل کا پروسیس ہے وہ ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو بیماری نہیں سمجھنا چاہیے. اس میں آپ اپنے فرسٹ 3 months میں لڑکیاں لیٹ جاتی ہیں، مائیں کہنا شروع کر دیتی ہے ہماری بیٹی کچھ نہیں کر سکتی، میری بیٹی بیمار ہوگی. یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اٹس اے نارمل پروسیجر. آپ اپنی ہیلتھی ڈائٹ کھائیں، جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہے اس کو کھائیے، آپ اپنی موومنٹس کو رکھیں، اپنے چلتی پھرتی رہیں، سارا دن لیٹی نہ رہیں، اور پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. جو بیماریاں ارلی ڈائگنوز ہو جاتی ہیں، اس میں انیمیا یعنی آپ کو خون کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، تو آپ کو وہ دوائی دے دی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی تھیلیسیمیا ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے، اگر آپ کو بلڈ پریشر، شوگر، کچھ چیز ہے وہ ارلی ڈائگنوز ہوتی ہے. ڈاکٹر کو ملنے کا صرف یہ فائدہ ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بار بار پھر مہینے میں ایک دفعہ آپ ڈاکٹر کو جب دکھا رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی بیماری بچے کی یا آپ کی جس نے آپ کو آگے چل کے پرابلم دینا ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے. سو بیسیکلی اٹ از اے پریونٹیو میکینزم جس کے لیے آپ ڈاکٹر کو دکھا رہے ہوتے کہ کوئی بیماری اگر ہے تو وقت پہ اس کا علاج ہو جائے. اور چلتے چلتے جب آپ اینڈ پہ پہنچتے ہیں، آپ پورے مہینے، ہر مہینے بعد ایک دفعہ یا 2 مہینے بعد ایک دفعہ آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اور آخری مہینے میں آپ اپنے ڈاکٹر کو ہر ہفتے دکھاتے ہیں، بیکاز وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی بھی مسئلہ بچے کو یا ماں کو ہو سکتا ہے. اور ڈیلیوری کے ٹائم پہ بھی اس کو نیچرلی لینے کا طریقہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لڑکیاں اور گھر والے وہ اتنا شور مچا دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسے لگتا ہے کہ ان کی بچی کو جو درد ہو رہی ہے اس سے کوئی آسمان گر جائے. ماں کہتی ہے ہماری بچی یہ نہیں کر سکتی، ساس کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، ایک عجیب کنفیوژن ہوتا ہے. ہاں سیزیرین ریٹ تھوڑا سا ہائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچے کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو obviously وہ سیزیرین سے بچے گا، اگر ماں کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے obviously وہ بھی اس کو بچانا ضروری ہے. لیکن اس کا بیلنس رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کے اوپر پیشنٹ ایسا ہو جو پہلے سے ہی اس کے اندر کوئی کمی ہو، انیمیا ہو، اس کے اندر کوئی پرابلم چل رہی ہے، تو وہ پھر زیادہ سیزیرین کی طرف جاتا ہے. میں نے سنا ہے کہ اگر ماں کے اندر آئرن یا وٹامن ڈی کی کمی ہے تو وہ بچے میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. Obviously جو بھی بیماری ہے وہ ماں کے پیٹ سے بچہ لے کے نکلتا ہے. ماں انہیلدی ہوگی، بچہ بھی انہیلدی ہوگا. بالکل. آئی تھنک جو گائناکالوجسٹ یا ڈاکٹر آپ کو ہینڈل کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا. اور لڑکیوں کو میں یہ کہوں گی آف دا کاؤنٹر دوائی لے کے نہیں کھانی ہے. ان پریگنینسی کئی دوائیاں بہت سمپل سی دوائی آپ سمجھتے ہیں لیکن وہ بچے کو نقصان دیتی ہے. ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کرنا چاہیے، اور جس طرح ڈاکٹر گائیڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی گائیڈ نہیں کر سکتا. اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ سیزیرین ریٹ زیادہ ہے، نہیں زیادہ، تھوڑا سا شاید زیادہ ہو وہ شہروں میں، بیکاز جو بھی کمپلیکیشن ہوتی ہیں وہ ہاسپٹل میں آتی ہیں، نارمل ڈیلیوریز ہیں وہ گھر پہ ہی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ایسے لگتا ہے لوگوں کو کہ اسپتال جائیں گے تو سیزیرین ہو جائے گا، which is not true. آئی تھنک ڈاکٹرس کا یہ بہت پازیٹیو رول ہے کہ وہ اتنے پریشر کے باوجود بھی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. اور آپ جیسے مجھے بتا رہی تھیں کہ خود ہی کہتے ہیں کہ جی سیزیرین کا آپ یقین مانے بہت مسئلہ. تو وہ آئی تھنک آپ لوگوں کا ہی ہے کہ آپ لوگ گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. تو آئی تھنک ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے، اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، اور آپ جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے جو صحیح گائیڈ کریں. کافی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہے. تھینک یو سو مچ. آئی ایم سو آنرڈ کہ آپ نے ٹائم دیا اور اتنے اچھے طریقے سے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.